अस्सलाम वालेकुम जी। इंकशाफ हुआ है, एक बड़ा इंकशाफ है। अब तक मुख्तलिफ जगहों पे होता रहा है। मैंने कहा आज इसके ऊपर हम डिस्कस कर लें, लेकिन उस इंकशाफ से पहले हम आपको ये बताते चले कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, कल जब उनकी ज़मानत साइफ़र केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अता की और उस ज़मानत का जो पहुंचा, क्या उसे कहना चाहिए, रोबकार, तो उनको रिहा कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह की साजिशी थ्योरियाँ चल रही हैं। एक तो ये है कि दो बंदों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उनको लीडर बनाया जाए। एक बंदा उनमें से शाह महमूद कुरैशी है, दूसरा फवाद चौधरी है। ये इनके अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे अदारे कि इनको किस तरह से लीडर बनाया जाए। और उन्होंने इसका जवाब ये पेश किया कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार करना था तो अंदर ही, जेल के अंदर ही, सुप्रिटेंडेंट के कमरे के अंदर ही उनको वो ऑर्डर सर्व किए जाते हैं और वहीं से ही कहा जाता है कि जनाब इस गाड़ी में बैठे हैं और आपको लेके चलना है। नहीं, वो पूरा ड्रामा किया गया। वो जो जेल के बाहर वो लगा होता है कवर सा है, छाता सा लगा होता है, उसके अंदर वो आए, उन्होंने मीडिया को बुलाया। उनकी साहबजादी ने कहा सारे मीडिया वाले आगे आगे आ जाओ। ठीक है, जब मीडिया वाले इन्होंने नौकर ने सारे आगे आगे आ जाओ, आ जाए, आ गए, अच्छा ये नहीं आते तो आप रिकॉर्ड कर लो, लोगों को दे देना। ठीक है, वो फिर साहबजादी ने रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर तकरीर की कुछ 2.5-3 मिनट। फिर जब उनको पुलिस ने पकड़ के और वो जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसमें डाला तो उन्होंने जाके फिर वहाँ पे खड़े होकर बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से पहले की। और उस वक्त मीडिया पे यही चला कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। आज उसकी करेक्शन आई है कि नहीं जनाब, MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको 9 मई के हमलों के अंदर गिरफ्तार किया गया है। और 9 मई के हमलों के 6 मुख्तलिफ मुकदमात उनके खिलाफ कायम हैं और उन 6 मुकदमात की वजह से अब उनको एक रिगरस किस्म की इन्वेस्टिगेशन भुगतना पड़ेगी। अच्छा जी, और जनाब जो है अब 9 मई के जो हमला मुकदमात हैं वो आपको पता है, उन अस्करी अदालतों के अंदर, फ़ौजी अदालतों के अंदर उनकी जो समाअत थी उस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ था और उसे गैर कानूनी करार दे दिया था और उनको रोक दिया गया था। फिर उस पर नज़रसानी की अपील आई, वो एजाज़ुल एहसन साहब ने रोका था। फिर नज़रसानी की अपील आई तो नज़रसानी की अपील के अंदर एजाज़ुल एहसन साहब ने जो हुक्म दिया था उसको उलट दिया गया। यूँ फ़ौजी अदालतों के सामने 9 मई के मुजरमों का ट्रायल जो था वो बहाल हो गया और वो सिलसिला वहीं से जोड़ दिया गया जहाँ से टूटा था। और जैसे ही सिलसिला टूटा गया तो ये ख़बर हमारे कानों में पड़ी कि 102 लोग जो थे 9 मई के ज़िम्मेदारान में से, उनको इन अस्करी अदालतों का सामना करने के लिए पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने CTD के हवाले किया था। और CTD आपको पता है अदारे का एक एक्सटेंडेड आर्म है, उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के डर्टी जॉब्स किए जाते। तो CTD ने जनाब जाके फिर उनके हवाले कर दिया कि लो जनाब फिर फ़ौजी अदालतों के अंदर इनका ट्रायल करें। और फ़ौजी अदालतों के अंदर इनका ट्रायल जो है वो शुरू हो गया। लेकिन 102 में से 11 लोग कम अज़ कम ऐसे हैं जो कि बरी हो गए हैं। उनके वकला ने उनका केस सही तरीके से लड़ा है और वो बरी हो के अपने घरों को वापस चले गए हैं। बाय द वे, अदालत, एजाज़ुल एहसन साहब वाली अदालत अपने एक पिछले हुक्म के तहत इनको वकला की सहूलत फराहम कर चुकी हुई थी। उसके तहत ये अपने वकला के ज़रिए इन्होंने अपने मुकदमात लड़े हैं और ये मुकदमा जीतने के बाद बरी हो गए हैं, बेगुनाह साबित हो गए हैं और इनको बाइज़्ज़त तरीके से घरों को रवाना कर दिया गया है। इनको शाह महमूद कुरैशी की तरह दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। तो ख़बर ये थी। लेकिन बाकियों का ट्रायल जो है वो जारी है और धड़ाधड़ जारी।
ٹھیک ہے، اور ان قریب ہی آپ کو یہ خبریں ملنا شروع ہوں گی کہ فلانا بندے کو اتنی سزا ہو گئی ہے اور فلانے کو اتنی سزا ہو گئی ہے اور فلانے کو اتنی سزا ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اپنا ٹیوا لگانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی سزاؤں کا اعلان جو ہوگا وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کیا جائے گا، تاکہ اگر ان میں سے یہ عمران احمد خان نیازی نے تو ادارے کو چڑھانے کے لیے یہ جتنے بھی نامزد لوگ تھے ان کو ٹکٹیں جاری کی ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ اچھا پھر دیکھ لو، میں تو یہی کروں گا، میں تو ایسے ہی حملے کروں گا، میں تو ایسے ہی ریڈیو پاکستان کا گیٹ جو ہے وہ چرا کے بیچوں گا، میرے کارکن تو ایسے ہی مور چوری کر کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹیبل فائلیں چوری کر کے لے جائیں گے، میرے جو ہیں کارکن ایسے ہی کور کمانڈر کی پینٹ کا سائز بتائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے کھلوتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کی سزاؤں کا اعلان جو ہے وہ الیکشن سے اتنی دیر پہلے کیا جائے گا کہ وہ ان کا کینڈیڈیچر ختم ہو جائے اور وہ الیکشن کے اندر حصہ نہ لے سکے۔ ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن مجھے فیل آتی ہے کہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کم از کم الیکشن پروسیس کا حصہ نہ بن سکیں۔ 102 میں سے 11 نکلے تھے، 91 رہ گئے نا جی باقی، ہاں 91 لوگ جو ہیں، اگر اور بھی ان میں سے کوئی بے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ہیں نا جو گرفتار ہوئے ہیں۔ ابھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مفرور بھی ہیں، راجہ بشارت صاحب بھی سنے پھڑے گئے ہیں آہو، اور پریس کانفرنس کرنے لی تیار نے راجہ بشارت صاحب۔ بائی دا وے راجہ صاحب جڑے نے ان کی عزت افزائی کے لیے تو ان کی دوسری بیگم بھی کافی ہے، جو وقتاً فوقتاً ان کے حوالے سے اپنی آڈیوز اور ویڈیوز جاری کرتی رہتی ہے۔ لیکن راجہ صاحب جو ہیں یہ چنگے بھلے پاکستان مسلم لیگ کیو کے اندر تھے، اور انہوں نے کیو کے کوٹے میں سے کیو لائی تھی نا پی ٹی آئی کی، وہ پروپیگنڈا ہے کہ کلّا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو تھی وہ اتحادی تھی، تو اس کے کوٹے سے انہیں ٹکٹ ملا تھا اور انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ آخر میں جو ہے یہ چودھری پرویز لائی گروپ میں شامل ہو گئے، اور چودھری پرویز لائی گروپ نے اپنا دھڑا جو تھا وہ پورے کا پورا پی ٹی آئی کے اندر مدغم کر دیا، تو یہ بھی جو تھے یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ ادروائز پچھلے 5 سال میں کیو کے کوٹے سے تھے ادھر، وہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں نہیں تھے، لیکن جب دال بٹنے لگی، وہ کہتے ہیں نا دال لگی بٹنے، جب دال لگی بٹنے تو یہ عقل مند شخص جو ہے اس نے جا کے اکھلی میں سر دے دی کہ اب اس پارٹی کا مشکل وقت شروع ہونے کا پتہ، یار یہ سوچتے کیا ہوں گے، یہ کس مائنڈ سیٹ کے اندر ہوں گے؟ مطلب ان کا خیال ہوگا کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ فوج کو الٹا مارے گا، جی ایچ کیو کے اوپر یہ جو کمل شوزب اور اس طرح کی جتنی بھی نسل ہے وہ ان کا خیال ہوگا کہ ہم جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں گے اور جا کے وہاں پہ گندے گندے نعرے لگائیں گے، اور جناب وہاں پہ لگا ہوا جو انسگنیا ہے جس کے اوپر وہ پاک فوج کا سمبل بنا ہوتا ہے اس کو توڑ کے زمین پہ پھینکیں گے، اس کے اوپر کودیں گے، پاؤں ماریں گے اس کے اندر، اور اس کے بعد وہ ہمیں باعزت طریقے سے گھر جانے دیں گے، اور جناب انقلاب آ جائے گا اور ہم جناب یہ جو ہیں ان کے اوپر قابو پا لیں گے۔ یار کتنے معصوم لوگ ہیں یار، ان کو مطلب کہ کرامتیوں سے زیادہ ان کو، اور جو حشیشین ہوتے تھے ان سے زیادہ قسم کی ان کو کوئی نشہ پلایا گیا ہوا تھا کہ یار آپ کو لاجیکل بات کریں یار، کو خدا کا خوف کریں یار۔ آپ جو ہے محلے کے اندر، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یونیورسٹی کے دور کے اندر نا ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندہ رکھے، وہ کہا کرتے تھے کہ محلے میں 4 لوگ بھی اگر بدماشی پہ اتر آئے نا تو محلے سے سنبھالے نہیں جاتے، مطلب کہ پرووائڈڈ کہ وہ اس طرح ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم 5 دوست ہوتے تھے جو کہ پورے کالج کو یا ڈپارٹمنٹ کو ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ آج کالج بند ہوئے گا، آج جو ہے نا ٹور جائے گا، آج یہ ہوئے گا، آج وہ ہوئے گا۔ تو کہتے تھے تم تو 5 ہو یار، تم تو اپنی مرضی چلا سکتے ہو لیکن نہ چلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بہت اچھے ٹیچر تھے۔ تو خیر میرا مطلب ہے کہ وہ یار وہ تو 7 لاکھ ہے، ٹھیک ہے نا،
آپ ان کے ساتھ پنگا لینے چل پڑے اور آپ کا خیال تھا کہ انقلاب آ گیا ہے. آپ کو یہ جو لندن کا باجا عادل راجہ جو ہے اس جیسے لوگوں نے بتا دیا کہ جناب پچھلے دنوں میں اس کی سپیس میں گھسا تو وہ رو رہا تھا کہ جناب میں لینڈ ایکوزیشن کروایا کرتا تھا. مجھے پہلے دن ہی لگتا تھا کہ یہ پراپرٹی ڈیلر مینٹیلٹی کا آدمی ہے. تو وہ اس نے انکشاف کیا کہ جی وہ ڈی ایچ اے کو لینڈ ایکوائر کروایا کرتے تھے اور اربوں روپیہ جو تھا وہ ادھر سے ادھر. لینڈ ایکوائر کیا ہوتی ہے یار؟ دیکھا کسی لینڈ کی جناب مائی ایک زندہ ہے, ٹھیک ہے, مائی نو مار دیتا یا اغوا کر کے کسی دور چھاڑا, انگوٹھے چھوٹے لگوا کے مائی کو. اس طرح ہی ہوتا ہے نا. یہ بیریا ٹاؤن بھی اسی لیے بدنام ہے, ٹھیک ہے. اور بیریا ٹاؤن نے میجر لینڈ بیریا ٹاؤن کا ملک ریاض کہاں سے بنا ہے؟ ڈی ایچ او کو لینڈ ایکوزیشن کرواتا رہا ہے نا. تو یہ میجر عادل راجہ صاحب بھی اسی مینٹیلٹی کے آدمی ہیں اور بتا رہے تھے کہ میرا اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. بنیادی طور پہ بھیک مانگنی تھی نا سپیس کے اندر بیٹھ کے. انہوں نے ون اینڈ اونلی آبجیکٹو تو ان کا اور ان کی بزنس کا یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ دینا آتے کچھ دیو گزارا بڑا مشکل ہو رہے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے بھیک مانگنی تھی. اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میں ڈی ایچ اے کو لینڈ ایکوزیشن کروایا کرتا تھا. بائی دا وے میجر عادل راجہ کے علاوہ گوگی کے جو ہسبینڈ ہیں جمیل کی احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈی ایچ اے کو لینڈ ایکوائر کروایا کرتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو ویسے بتا دوں, آپ کے علم میں ہونا چاہیے, کروایا کرتے تھے. اور ابھی بھی ان کی بہت ساری فائلیں جو ہیں لائن کے اندر لائن اپ پڑی ہوئی ہیں جو کہ ڈی ایچ اے نے ابزارب کر کے 1 ایکڑ کے عوض انہیں 2 فائلیں دینی ہیں کنال کی. اس طرح کا کوئی فارمولہ لگاتا ہے ڈی ایچ اے. تو وہ ان کی بہت ساری 200-250-300 فائلیں سنا ہے کہ ڈی ایچ اے کے پاس ہیں, جو جب وہ تشریف لائیں گے پاکستان تو وصول فرما لیں گے. فی الحال تو پینڈنگ پڑا ہوا ہے کیس. تو حافظ صاحب ادھر بھی نظر کرو یار. میرا مطلب ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے اس بندے کے ساتھ ڈیل کری جا رہا ہے, اس سے لینڈ خریدی جا رہا ہے ایکوائر کر کے. چکری کے پاس کوئی ڈی ایچ اے کا نیا جو بننا ہے سیکٹر اس کے اندر, اور آپ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے اس کی دوسری بیوی کو. تو سر ادھر بھی تو ذرا خیال کرو نا, ادارے والوں ادھر تھوڑا زیادہ مکو ٹھپ ہونا یار. سر جی یار نہیں سوری سر جی ادھروں بھی کو مکو ٹھپ ہونا سر, اپنے ادارے کو بھی کو مکو ٹھپ ہے. تو خیر وہ جناب 11 لوگ جی گھروں کو چلے گئے. شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ پڑ گئی ہے 9 مئی حملوں کے کیس کے اندر. اور یہ جو ٹاپ تھے ان کے ٹاپ کے لیڈر تھے ان میں سے یہ 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے ہونے والی پہلی گرفتاری ہے. اب اس کے بعد عمران احمد خان نیازی صاحب کی گرفتاری بھی 9 مئی کے حملوں میں پڑنے لگی ہے. اور جب وہ گرفتاری پڑے گی تو پھر عمران احمد خان نیازی صاحب کا مقدمہ بھی فوجی عدالتوں میں چلے گا. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فوجی عدالت کے بعد اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر, پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. فوجی عدالت کی پہلی اپیل ہوتی ہے وہ چیف کے پاس ہوتی ہے, چیف آف دا آرمی سٹاف کے پاس. اگر وہ معاف کر دیں ٹھیک ہے, اگر وہ مسترد کر دیں تو پھر وہ چلی جاتی ہے ہائی کورٹ کے پاس اپیل. اگر ہائی کورٹ سے بھی مسترد ہو جائے تو سپریم کورٹ چلی جاتی ہے. سپریم کورٹ بھی اگر الاؤ کر دے تو ٹھیک ہے, اگر مسترد کر دے تو پھر اس سزا پہ عمل درآمد ہوتا ہے. لیکن اس دوران جو ہے وہ مقدمہ ملزم اندر ہی رہتا ہے. بس میں نے یہی یاد دہانی کروانی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.